Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अहमद राव का नॉवल जिल, एपिसोड 14। डेमन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने मेज पर लेटी दिखाई दी। उसने तेजी के साथ कदम जैना की जानिब बढ़ाए। तो तुम आ गए, वो बिना पलटे सोफे पर बैठे बैठे बोला। बाहर का मौसम मजीद खराब हो रहा था। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। आसमान की सुर्खी बढ़ गई थी। और तुम नहीं गए? मुझे तो लगा था कि अब तक तुम भाग चुके होगे, उसने भी बिना उसकी जानिब देखे कहा। तो तुम्हें गलत लगा था, मैं भाग जाने वालों में से नहीं हूं। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ, फिर डेमन की जानिब बढ़ा जो जहना के बेहद करीब खड़ा था। मुझे धोखा देने के बाद इतनी बहादुरी दिखाकर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। वो तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए जियान को अपनी जानिब बढ़ते हुए देख रहा था। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहां से। मैं इस वक्त इस लड़की में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। मौत सामने खड़ी हो तो उसे जाने का नहीं कहते, बल्कि खुशी खुशी उसे कबूल करते हैं। उसने अपने चुगे का हुड उतार दिया। डेमन ने उसका चेहरा पहली बार देखा था। वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर अपनी हैरत को छुपाते हुए दोबारा मुस्कुराया। तो तुम मुझे मारोगे? इतनी हिम्मत है तुम में? उसने लापरवाह अंदाज में कहते हुए अपनी नजरें जैना पर झुकाईं, फिर उसके सर से हुड उतारा। उसे देखते ही डेमन को अपने खून की गर्दिश तेज होती महसूस हुई। फिर उसने जैना के गाल छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे छूने की कोशिश भी मत करना। वो फुर्ती के साथ डेमन के मुकाबले आ खड़ा हुआ। मैं तो अभी इसके साथ बहुत कुछ करूंगा। क्या कर लोगे तुम? डेमन के बढ़ते हाथ रुक गए। अगर तुमने इसे छुआ भी तो उंगली तोड़कर हाथ में दे दूंगा। उसकी आंखों में जुनून सवार था। ये लो, छू लिया इसे। उसने जैना के गाल पर उंगली फेरी, फिर एक जोरदार कहकहा लगाया। जियान के आसाब खिंच गए, कनपटी की रग उभर आई। उसका चेहरा गुस्से के मारे शदीद सुर्ख हो रहा था। उसने झट से डेमन की उंगली पकड़ी, फिर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसकी उंगली तेजी के साथ पीछे की सिमत में घुमाई। कड़क की आवाज के साथ डेमन की एक दर्दनाक चीख कमरे में गूंजी। उसने अपने कपकपाते हाथ को उठाकर देखा। उसकी उंगली बेजान सी हवा में झूल रही थी। उंगली की हड्डी टूट चुकी थी। जियान उसकी चीख सुनकर निचला होंठ दांतों में दबाए मुस्कुराया। डेमन गुस्से और दर्द में अपने आपे से बाहर होने लगा। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए खूंखार निगाहों के साथ जियान को देख रहा था। उंगली में उठते दर्द को वो भूल चुका था। उसने जियान को पीछे की जानिब धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच ना हिला। बूढ़े हो गए हो तुम, मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं ना सही मगर मेरे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे एक इशारे पर वो सब तुम्हें जान से मार देंगे। उसका रुख कमरे के दरवाजे की जानिब था। अभी उसने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि जियान ने उसकी शर्ट का कॉलर पीछे से थामा, फिर उसे दूर खिड़की की तरफ पटका। वो हवा में लहराते हुए खिड़की के पास जा गिरा। जियान ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई। तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, वो चिल्लाया। तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। कमरा साउंड प्रूफ है। तुम्हारे पालतू कुत्ते तुम्हारी चीखें सुनकर यहां नहीं आने वाले। तुम्हारी मौत यकीनी है। चेहरे पर उभरी मुस्कुराहट और वाजे हो गई। तुम अपनी ही चली चाल में फंस चुके हो। वो मेज से नीचे उतरी और फातिहाना तौर पर डेमन की जानिब देखने लगी। फिर उसने जियान की जानिब कदम बढ़ाए। अब वो दोनों एक साथ खड़े थे। डेमन ने बारी बारी दोनों को देखा। चेहरे का रंग उड़ गया।
وہ واقعی پھنس چکا تھا۔ وہ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے گاڑی سے اترا۔ اس کا بہتا خون رک چکا تھا۔ اس نے ارد گرد جلدی جلدی نظر دوڑائی۔ اگر میڈم نہ ملی تو باس اسے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میڈم کس سمت گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہی اندازے سے دائیں سمت تیز تیز قدم بڑھائے۔ میڈم، میڈم! وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ ہاونا بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر سانس لینے کو رکی۔ اسے دور سے ڈرائیور کے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا۔ پھر وہ دوبارہ ہمت کرتے ہوئے مزید تیزی کے ساتھ بھاگی۔ موسیقی کی ہلکی ہلکی آواز ریسٹورانٹ میں گونج رہی تھی۔ باہر کی نسبت ریسٹورانٹ کے اندر کا موسم گرم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے براجمان تھے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے کھانا کھاتے ہاتھ تھم گئے۔ اسٹیفن اسے کافی دیر سے گھور رہا تھا۔ لیزا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں گاڈ نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا ہوگا، تبھی تم بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بس باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ رخسار گلابی پڑ گئے۔ مگر مجھے تو تم ہرا چکی ہو۔ میں تمہارے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہوں اور ایک تم ہو جو غور ہی نہیں کرتی۔ 5 سال سے تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں اور 2 سال ہماری منگنی کو ہو گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غور نہیں کرتی۔ اس نے انگلی میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 2 سال ہو گئے منگنی کو، اب ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے نرمی کے ساتھ لیزا کا ہاتھ تھاما۔ Will you be my wife؟ وہ بے حد پیار اور محبت کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ لیزا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ دیکھ لو، انکار مت کرنا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم آرام سے اپنا وقت لو اور پھر تسلی سے مجھے جواب دو، مگر جواب میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ لیزا کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ لیکن پلیز اپنی اس دوست کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ وہ تو تمہیں انکار کرنے کا ہی مشورہ دے گی۔ نہ جانے وہ مجھ سے اتنا چڑتی کیوں ہے۔ ویسے وہ ہے کدھر؟ اس دن پارٹی پر بھی وہ اچانک غائب ہو گئی تھی، اور اسٹیفن نہ جانے آگے کیا کہہ رہا تھا مگر وہ کچھ سن نہ پائی۔ اس کے دماغ میں جانا کا خیال بار بار گھومنے لگا۔ اسٹیفن، مجھے جانا ہوگا، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بنا اسٹیفن کی کوئی بات سنے تیزی کے ساتھ وہاں سے دور جانے لگی۔ اسٹیفن کے ہلتے ہونٹ سل گئے۔ کیا لیزا کو اس کا پروپوز کرنا اچھا نہیں لگا؟ وہ یوں کوئی جواب دیے بنا کہاں چلی گئی؟ اسٹیفن کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ فیونا اس وقت جینا کے پورشن میں موجود تھی۔ وہ اپنے کمرے کو لاک لگا کر گئی تھی مگر پورشن کو لاک کرنا بھول گئی تھی۔ وہ کتنے عرصے بعد اس کے پورشن میں آئی تھی اسے صحیح سے یاد بھی نہیں تھا۔ جینا اپنے پورشن میں کسی کو نہیں آنے دیتی تھی اور فیونا نے بھی کبھی زبردستی یہاں آنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج اسے اپنا دل بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ جیمز کئی دنوں سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتا تھا اور جینا تو پتہ نہیں کہاں غائب رہتی تھی۔ پھر اپنی تنہائیوں سے بات کرتے کرتے وہ یہاں تک آ گئی، اور جب سے یہاں آئی تھی مسلسل دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ صوفے کے سامنے والی دیوار پر ایک فوٹو فریم لٹک رہا تھا۔ وہ جینا کی سالگرہ کی تصویر تھی۔ اس کی ایک جانب ایلیسٹر کھڑا تھا اور دوسری جانب سے تصویر کو پھاڑا گیا تھا، کیونکہ دوسری جانب فیونا کھڑی تھی۔ جینا نے فریم میں صرف اپنی اور ایلیسٹر کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اس نے فیونا کو تصویر سے نکال باہر کیا تھا جیسے فیونا نے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ وہ زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جب انسان کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کی اولاد اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ اسے یہ غم اندر ہی اندر نگل رہا تھا۔ زیان بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے ڈیمن کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ سیدھا کھڑا ہوا ہی تھا کہ زیان نے اس کے پیٹ میں مکہ رسید کیا۔ ڈیمن نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اتنے میں ہی زیان نے اس کے دونوں گالوں پر باری باری مکے مارے۔
ڈیمن کا جبڑا اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور کھل کر مسکرا رہی تھی، آنکھیں مطمئن تھیں۔ آخر کار وہ اپنے مقصد کے بے حد قریب تھی۔ اس لمحے کا اس نے 12 سال سے بے صبری کے ساتھ انتظار کیا تھا۔ تم پچھتاؤ گے۔ اس نے انگلی میں پہنی انگوٹھی زیان کی ناک پر ماری۔ زیان نے اسے گریبان سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا، پھر غصے کے ساتھ اسے دور پھینکا۔ ڈیمن آتش دان کے پاس رکھے صوفے کے پاس آ کر گرا۔ اس میں ہلنے کی سکت نہ تھی، وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ جتنا بھی لڑ لے، زیان اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور جوان تھا۔ زیان پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک دم اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ کوئی اس کے اندر سے چلا رہا تھا۔ اس کے دماغ کی تمام رگیں شدید درد کرنے لگیں۔ اب وہ اپنا سر جھکائے اسے تھامے کھڑا تھا۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر پا رہا تھا، یوں کہ اس کا اپنے جسم سے قابو ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈیمن خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان اس لمحے کمزور تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر غصے کے ساتھ اسے گھورا۔ زیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کا سر گھوم رہا تھا، ایسے جیسے تمام مناظر دھندلا رہے تھے۔ وہ دائیں بائیں مکے مار رہا تھا، لیکن اس کا نشانہ بار بار چھوٹ رہا تھا۔ ڈیمن اس کے ہر وار سے بآسانی بچ رہا تھا۔ جینا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ متلاشی نظروں کے ساتھ زیان کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ڈیمن نے اس کے پیٹ میں زوردار لات ماری۔ وہ نیچے فرش پر جا گرا۔ کوئی بھی پل ضائع کیے بنا ڈیمن نے ایک اور لات اس کے منہ پر ماری۔ وہ بے بس سا فرش پر لیٹا تھا۔ ڈیمن اسے جانوروں کی طرح لاتے مار رہا تھا۔ اس کے جوتے کی نوک کے نشان زیان کے چہرے پر چھپ چکے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا پلان کام نہیں آ رہا تھا۔ زیان اتنا کمزور کیوں پڑ گیا تھا؟ کیا یقین آ چکا تھا؟ کیا وہ اپنے جسم پر قابو پا چکا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو سب ختم۔ وہ دونوں ایک ساتھ مارے جائیں گے۔ فرش پر لیٹے انسان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جسم کے گوشے گوشے میں درد اٹھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں موجود ہے اور کہاں نہیں۔ کوئی اسے بری طرح مار رہا تھا، ساتھ میں گندی سے گندی گالی دے رہا تھا۔ پھر ڈیمن جلدی سے میز کی جانب بڑھا۔ میز کی دراز کھول کر اس نے چھوٹا چاقو باہر نکالا، پھر ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ چاقو تھام کر واپس زیان کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے سفیدی چھا رہی تھی۔ کوئی اس کے اندر سے چلا رہا تھا۔ وہ بار بار خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ وہ یزین سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس جسم پر وہی حاوی رہے گا۔ یزین اسے نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ مجھے مارو گے تم؟ ہاں، میں ایک شیطان ہوں، اور شیطان کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اس نے زیان کا گریبان پکڑا، پھر غصے میں چلایا۔ زیان کو اس کی کہی کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ ایسی عبرت ناک موت دوں گا تجھے کہ آئندہ کوئی میرے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس نے زیان کے منہ سے بہتے خون میں اپنا ہاتھ رنگا، پھر اس کا خون چکھا۔ اسے کچھ محسوس ہوا، کچھ انوکھا سا۔ وہ یہ احساس سمجھ نہ پایا۔ جینا کونے میں لگی کھڑی تھی۔ وہ ہار رہی تھی۔ اس کا پلان برباد ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، منہ پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اسے پینک اٹیک آ رہا تھا۔ ڈیمن نے چاقو ہوا میں لہرایا، اور اگلے ہی لمحے تیزی کے ساتھ چاقو زیان کے پیٹ کے اندر گھسا دیا۔ زیان نے چلانا چاہا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ وہ اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ بے فکر رہو، ایک چاقو کے وار سے تمہیں نہیں ماروں گا، تمہارے لیے کوئی مشکل ترین موت سوچوں گا۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر زیان کے پاس سے اٹھا، نظر گھما کر جینا کو دیکھا جو کہ کونے میں خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ چال اچھی تھی، لیکن یہ بساط میری ہے، اور اپنے خلاف چلے جانے والی ہر چال کو میں الٹ دیتا ہوں، وہ جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جینا کو زندگی میں پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف پہنچا،
پھر کنڈی کھول کر باہر نکلا۔ زیان کی ایک ہلکی سی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہ جلدی سے زیان کی طرف بڑھی۔ زیان، زیان، زیان پلیز اٹھو، ہم ایسے ہار نہیں مان سکتے۔ اس نے زیان کا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اس کے چہرے کو ہلکا ہلکا تھپ تھپایا۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں موجود ہو، تم مجھے سن سکتے ہو۔ زیان اٹھو، تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں اس وقت حاوی رہنا ہے، ورنہ میں، تم، یزین سب مارے جائیں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنی شکست پر آنسو بہائے۔ جینا ایلیسٹر نے زندگی میں پہلی بار ہار مان لی تھی۔ کدھر ہو سب؟ وہ ہال میں کھڑا چلا رہا تھا۔ اسے اپنا کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کدھر چلے گئے؟ میرے سامنے آؤ سب، مجھ سے غداری کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ابھی کے ابھی سب سامنے آؤ۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بلا رہا تھا۔ بلیئر نیند سے بیدار ہوا۔ کوئی اوپر ہال میں چلا رہا تھا۔ گہری نیند کی وجہ سے وہ آواز پہچان نہیں پایا۔ سب یہاں نیچے فرش پر لیٹے سو رہے تھے، کچھ تو اونچے اونچے خراٹے لے رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کے پاس ولیم کو بیٹھے دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اس نے آواز پر غور کیا۔ یہ تو باس کی آواز تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بھاگا۔ بڑی جلدی میں لگ رہے ہو بلیئر۔ ولیم اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ سائیڈ سے آگے بڑھنے لگا تو ولیم بھی سائیڈ پر ہو گیا۔ ہاتھ میں تھاما چاقو اس نے بلیئر کے سامنے کیا۔ دیکھو مجھے باہر جانے دو، ورنہ کیا؟ چپ چاپ واپس جا کر بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہیں مار کر ایسی جگہ پھینکوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی تمہاری لاش نہیں ڈھونڈ پائیں گی۔ اس نے چاقو کی نوک بلیئر کی گردن پر رکھی۔ بلیئر نے گہری سانس بھری، پھر واپس مڑ گیا۔ آسمان پر بادل گرجنے کی آواز پورے ولمورتھ میں گونجی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں کسی نے اسے فرش پر دھکا دیا، وہ سر کے بل نیچے جا گرا۔ پھر کسی نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے نوچا اور اس کا ماتھا زور سے فرش پر دے مارا۔ یکایک اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ اسے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ کمرے میں لایا۔ کمرے کی تمام لائٹس بند تھیں۔ آتش دان میں جلتی آگ میں وہ اس کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ڈیمن کو میز پر سیدھا لٹایا۔ ڈیمن نے بہت سارا تھوک نگلا۔ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا اسے گھورتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ سنبھل چکا تھا۔ زیان کا راغبانہ طے تھا، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے ڈیمن کا منہ نوچا۔ ڈیمن نے اپنا دایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ زیان نے چوغے سے ایک چاقو باہر نکالا، پھر پھرتی کے ساتھ چاقو اس کے دائیں ہاتھ کی جانب پھینکا۔ چاقو اس کی ہتھیلی سے ہوتے ہوئے میز کے اندر گھس گیا۔ ڈیمن کا ہاتھ میز سے جڑ چکا تھا۔ اس نے یکایک بھیانک چیخ ماری۔ زیان نے ایک اور چاقو اس کی بائیں ہتھیلی میں گھساتے ہوئے میز کے اندر ٹھونکا۔ اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ چلا رہا تھا۔ اس کی چیخو پکار جینا کے کانوں کو راحت بخشنے لگی۔ چہرے پر چھائی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ مجھے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن درد کے مارے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب دوسرے اس کے سامنے ہی درد سے تڑپتے تھے۔ آج زیان بھی اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر ویسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے کبھی وہ مسکرایا کرتا تھا۔ اس نے جو بویا تھا وہ وہی کاٹ رہا تھا۔ اس کی یہی سزا تھی۔ میز کی دراز سے زیان نے مزید چاقو نکالے۔ اس نے بنا دیکھے، بنا سوچے سمجھے ایک ایک کر کے چاقو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور میز پر تیزی کے ساتھ مارے۔ وہ تمام چاقو ڈیمن کے جسم سے گزرتے ہوئے میز میں گھستے گئے۔ جوں جوں چاقو اس کے جسم میں گھس رہے تھے، جینا کو اپنی جیت یقینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ سرخ صندوق یاد آیا۔ اس میں پڑے ایلیسٹر کے جسم کے ٹکڑے آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگے۔ اس کے بابا کتنا تڑپے ہوں گے، اور آج وہ شخص بھی اتنا ہی تڑپ رہا تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ڈیمن کو دیکھ رہی تھی۔
اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، پوری میز اس کے خون سے نہا چکی تھی۔ آخری چاقو اس کی گردن کے نیچے سے آر پار ہوا، خون کی ایک بوچھاڑ زیان کے چہرے پر آ کر گری۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ڈیمن کا خون چکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ڈیمن کی سانس اکھڑنے لگی، درد کے مارے چلاتے لب سل گئے۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر وہ مسکرایا۔ اس کی موت اس کی سوچ سے زیادہ آسان تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ جینا کی ہنسی غائب ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب بڑھی۔ زیان وہاں سے دور ہٹا، چاقو اب تک اس کے پیٹ میں تھا۔ اس نے چوغے کا ہوڈ اپنے منہ میں دبایا، پھر چاقو کو تھام کر ایک دم اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس کا سیاہ چوغا خون میں بھیگنے لگا۔ اس نے خون کا بہاؤ روکنے کے لیے اپنا ہاتھ زور سے پیٹ پر رکھا۔ وہ ڈیمن کے کان میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، جسے سن کر ڈیمن کا مسکراتا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی لہر دوڑی اور جینا کے چہرے پر مسکراہٹ واپس سج گئی۔ وہ چلانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز دب چکی تھی۔ جو جینا نے اس کے کان میں بولا تھا، اس کے بعد اس کی موت مشکل ترین ہو گئی تھی۔ جب ایک عورت اپنا بدلہ لینے پر آتی ہے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اسی لیے تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایک عورت کے شر سے پناہ مانگتے۔ تم نے مجھے کمزور سمجھ کر بہت بڑی بھول کر دی۔ وہ دور کھڑا یہی سن پایا۔ پہلی بات اس نے کیا بولی تھی وہ صحیح سے نہیں سن پایا تھا۔ موت کا کھیل کھیلنا تم نے شروع کیا تھا اور ختم میں نے۔ بساط تمہاری تھی لیکن چال میں نے چلی۔ پیادے تمہارے تھے مگر حکم انہوں نے میرا مانا، اور اسے کہتے ہیں ماتے بساط۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں۔ 12 سال کا بوجھ دل سے اتر گیا تھا۔ جیت کا نشہ دماغ پر سوار تھا۔ ڈیمن کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ تڑپ رہا تھا، موت سے لڑ رہا تھا، لیکن کچھ کام نہ آیا۔ نہ ہی اس کا پیسہ، نہ ہی اس کی طاقت۔ اسے اپنا ماضی یاد آیا، اسے آؤنا یاد آئی، اسے اپنے باپ کی موت کا منظر یاد آیا۔ مسٹر نیکس کے ہاتھ پاؤں جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ ان کے منہ پر تکیا رکھے زور سے دبا رہا تھا۔ انہوں نے ڈیرن کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ کمزور تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھ پاؤں مارتے رہے، لیکن پھر کچھ لمحوں بعد وہ ہار مان گئے۔ ان کا حرکت کرتا جسم بے جان ہو گیا۔ ڈیرن ان کے بے جان جسم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زیان اسے تڑپتے دیکھ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکرایا۔ اس نے کتنے ہی معصوم لوگوں کو یوں ہی اپنے مزے کی خاطر تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ آج اس نے خود کو بے بسی کے ساتھ تڑپتے محسوس کیا تو اسے ان لوگوں کی چیخو پکار ڈرانے لگی۔ ڈیمن کو کمرے میں ہر سو وہی لوگ نظر آنے لگے۔ ان کی روحیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ اس کے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ اسے ان سب کی حالت دیکھ کر خوف آنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، دل کی دھڑکن تھم گئی۔ ڈیرن نیکس مر چکا تھا۔ ڈیمن کا راج ختم ہو چکا تھا۔ اس کی آخری سانس نکلنے تک جینا کی نظریں اس کے چہرے پر جھکی رہیں۔ جیسے جیسے ڈیمن کی سانسیں کم ہو رہی تھیں، جینا کو اپنی سانس بحال ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑا پیچھے ہٹی تو اس کی نظر ڈیمن کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ سرمئی آنکھ، وہ اس آنکھ کو کیسے نہ پہچانتی؟ جینا کی سرمئی آنکھوں میں نمی دوڑی۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ ایلیسٹر کی گود میں بیٹھی تھی۔ ایلیسٹر اس کی بات پر مسکرایا۔ اور وہ کیوں؟ اس نے نرمی کے ساتھ جینا کا ماتھا چوما۔ وہ جواب جانتا تھا، بس اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میری آنکھیں آپ پر گئی ہیں۔ اس نے ایلیسٹر کو گلے لگایا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ کافی دیر سکتے کے حالت میں کھڑی رہی، پھر آنکھ سے ایک آنسو جاری ہوا۔ اس نے اپنے باقی آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں، پھر ڈیمن کی بے جان انگلی سے کھینچ کر انگوٹھی باہر نکالی۔ وہ بار بار انگوٹھی کو چوم رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، جبکہ اس موقع پر اس کا خوشی سے جھومنا بنتا تھا۔
لیکن آج اسے ایک بار پھر احساس ہوا تھا کہ ایلیسٹر مر چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے باپ کو واپس نہیں لا سکتی۔ وہ خود پر حاوی ہونے والے جذبات کو قابو کرتے ہوئے زیان کی جانب بڑھی۔ انگوٹھی اس نے چوغے کی جیب میں ڈال لی تھی۔ اتنے میں کہیں سے پولیس کا سائرن بجنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پولیس ویلمورتھ کو گھیرے کھڑی تھی۔ پھر وہ تیزی سے جینا کی جانب بڑھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ یہ خفیہ راستہ ہے، ہم ادھر سے باہر نکلیں گے۔ وہ بمشکل کھڑکی کے ساتھ بنے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہی خون میں رنگے ہوئے تھے۔ پہلے تمہارے زخم کے گرد کچھ باندھنا ہوگا، ورنہ وہ لوگ خون کا پیچھا کرتے ہوئے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے زیان کو فرش پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اس سب کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بس 2 منٹ ہیں یا شاید اس سے بھی کم۔ چہرہ درد سے چور تھا۔ وہ بہت ہمت کے ساتھ خود کو سنبھالے کھڑا تھا۔ 1 منٹ لگے گا، اپنا چوغا اتارو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو زیان نے فوراً اپنا چوغا اتارا۔ پھر وہ فرش پر لیٹ گیا۔ وہ بھی نیچے بیٹھی اور زیان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جینا نے اپنے چوغے کی جیب سے چاقو باہر نکال کر زیان کی شرٹ کی جانب بڑھایا۔ پھر اس میں کٹ لگا کر شرٹ کو چیر ڈالا۔ شرٹ کو فولڈ کرتے ہوئے اس کی پٹی بنائی اور جلدی جلدی اس کے زخم کے گرد لپیٹی۔ اس کا بہتا خون تھم گیا تھا۔ اچانک ہی وہ فرش پر نڈھال سا لیٹ گیا۔ اس کے جسم میں سستی چھانے لگی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ زیان اٹھو، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ وہ زیان کو نیم بے ہوشی سے جگا رہی تھی۔ زیان مسلسل کھڑکی کے پاس بنے دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دروازہ دیکھا۔ پولیس کا سائرن مزید قریب سے سنائی دینے لگا۔ کچھ پولیس والے آہستہ آہستہ ویلمورتھ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زیان اٹھو، میں تمہیں اکیلے اٹھا کر نہیں لے جا سکتی۔ زیان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر اسے اپنا جسم مفلوج محسوس ہونے لگا۔ وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا، جیسے وہ ایک ہی جگہ پر جم گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد دھند چھانے لگی۔ جینا نے اسے 2-3 بار اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت یہاں زیان کے پاس رکنا بے وقوفی تھی۔ اگر وہ یہاں رکتی تو زیان کے ساتھ اسے بھی ڈیمن کے قتل کے جرم میں جیل ہو جاتی، اور وہ اتنی طاقتور نہیں تھی جو زیان کو کندھے پر لاد کر یہاں سے لے جاتی۔ لیکن اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ یزین کے کیس سے متعلق کچھ کر سکتی تھی اور اسے سزا ہونے سے بچا سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر وہ فیصلہ کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس والے دروازے کی جانب بڑھی۔ اندر گھس کر اس نے دروازے کو لاک لگایا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ یہ راستہ کسی سرنگ جیسا تھا۔ وہ اس راستے پر تیز تیز بھاگتی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سب ٹھیک کر دے گی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کا خیال تھا۔ ہاونا بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی۔ ڈرائیور کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کی آواز اسے نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آزاد ہو گئی تھی؟ تیز بارش اس کے سر پر برسی۔ وہ ایک لمحے میں ہی پوری بھیگ گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اندھیرے جنگل سے وحشت ہونے لگی۔ وہ جلد از جلد شہر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے پرس میں اتنے پیسے تھے کہ وہ 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں رک سکتی تھی۔ پھر وہ یہ شہر چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ اس شہر میں جو اس کے اپنے تھے وہ اسے کبھی نہیں اپناتے۔ اس کی اپنی سگی بہن تک اسے نہ اپناتی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اسے آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایک دم کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چلانا چاہا مگر اس کی آواز دب چکی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے ہوش میں واپس آیا۔ باہر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ ہر طرف بڑبڑاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جو لوگ مزے سے تہ خانے میں سو رہے تھے انہیں پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ ولیم کے ساتھ اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلائے۔ ان میں جان واپس آ چکی تھی۔ وہ خود کے جسم کو محسوس کر سکتا تھا۔ پھر وہ ارد گرد کا منظر بڑی غور کے ساتھ دیکھنے لگا۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ عجیب عجیب نظروں کے ساتھ اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ایک لمبی نیند کے بعد جاگا تھا، یا شاید وہ
ابھی بھی نیند میں تھا اور یہ سب خواب تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جسم میں درد کی اٹھتی ٹیسیں اتنی حقیقی کیوں محسوس ہو رہی تھیں؟ کیا خواب بھی اتنے حقیقی ہوتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میز پر ایک شخص بے جان لیٹا تھا، اس کا خون میز سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ کمرے کا فرش اس کے خون میں نہا چکا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنی بے رحمی سے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا تھا؟ یہ خواب ہے؟ ہاں، خواب ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ تو اپنے گھر پر تھا۔ اذلان کے جانے کے بعد وہ روتے روتے وہیں لاؤنج میں ہی سو گیا تھا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جتنا خود پر زور دیتا مزید الجھ جاتا۔ سوال پر سوال اس کے دماغ میں آ رہے تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ 2 پولیس اہلکار بلیئر کو گرفتار کیے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ بلیئر نے اس کے پاؤں میں پڑے سیاہ چوغے کی جانب دیکھا، پھر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اسی نے مارا ہے ہمارے باس کو۔ بلیئر مسلسل اس کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ یزین نے اس کی انگلی کا تعاقب کرتے ہوئے خود کی طرف اشارہ کیا۔ آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس الزام کو جھٹلا رہا تھا۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر ہے اور یہاں کیسے آیا، پھر وہ کسی کا قتل کیسے کر سکتا تھا؟ ناممکن۔ یہ زیان ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسی نے قتل کیا ہے، بلیئر چلایا۔ اور بلیئر کی زبان سے زیان کا نام سن کر یزین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ نگاہیں شل ہو گئیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے حرکت نہیں کر پایا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھیں سیاہی میں ڈوبی تھیں۔ مجھے اندھیرے پسند ہیں۔ نہیں، اسے اندھیروں سے خوف آتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر خون کی بوندیں دیکھیں۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ آنکھیں خوف کے مارے لرز اٹھیں۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھوا۔ یہ سب اس کا وہم ہے۔ ایسے کیسے اس کے چہرے پر خون آ گیا؟ پھر جب اس نے اپنے ہاتھوں کو خون میں لت پت پایا تو اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے اپنے پیٹ پر بندھی شرٹ کو دیکھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، جیسے کوئی بہت باریک اور تیز دھار والی چیز اس کے پیٹ میں اتاری گئی ہو۔ اسے پھنسایا جا رہا تھا۔ زیان قتل کر کے یہاں سے بھاگ گیا ہوگا اور اسے پھنسا گیا ہوگا، لیکن پھر وہ ادھر آیا کیسے؟ بس اسی سوال کے آگے اس کی بس ہو جاتی تھی۔ یہی ہے اصل قاتل۔ نہیں نہیں نہیں، میرا نام یزین ایڈم ہے۔ میں میں ایک عام سا لائبریرین ہوں، میں زیان نہیں ہوں۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ دماغ کی ایک ایک رگ شدید درد کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایک ٹریپ ہے۔ وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا۔ یہی زیان ہے، اب جان بوجھ کر ڈرنے اور رونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بلیئر کے الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ وہ کچھ بھی صحیح سے سوچ نہیں پا رہا تھا۔ میں یزین ایڈم ہوں، میں زیان نہیں ہوں، میں زیان نہیں ہوں، پلیز میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے چلایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھر چکا تھا۔ کوئی کبھی بھی اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کرتا تھا؟ بچپن سے لے کر آج تک وہ بنا کچھ کیے کیوں پھنس جاتا تھا؟ تم جو کوئی بھی ہو، اس کا فیصلہ تو پولیس اسٹیشن جا کر ہوگا۔ اریسٹ ہم۔ انسپکٹر کے حکم پر پولیس اہلکار یزین کی جانب بڑھا۔ یزین ایڈم کو ہتکڑی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، شاید اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات کا بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court. انسپکٹر کی آواز اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.
اسے دھکے دے کر باقی لوگوں کے ساتھ باہر نکالا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ ارد گرد موجود لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اس کے رونے پر حیران تھے۔ اتنی بے رحمی سے قتل کرنے والا انسان بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ وہ ناسمجھی میں پولیس کے ساتھ ویلمورتھ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر ویلمورتھ کو دیکھا۔ یہ جگہ، کچھ تھا اس جگہ میں۔ اسے لگا شاید وہ پہلے یہاں بہت بار آ چکا ہے، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے جسم پر گر رہی تھیں۔ وہ مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکا تھا۔ گیلے بال اس کی آنکھوں کے آگے گرے ہوئے تھے۔ شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جیکٹ پہنے پولیس اہلکار تک کپ کپا رہے تھے، لیکن وہ یوں ہی بنا کسی احساس کے چلتا گیا۔ وہ کچھ بھی محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ یہ زیان ہے، اسی نے قتل کیا ہے۔ بلیئر کے منہ سے نکلے الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ آدمی اسے زیان کیوں کہہ رہا تھا؟ آسمان پر بجلی کڑکی۔ یزین نے نگاہیں جھکا کر اپنے سائے کی جانب دیکھا۔ اس کا سایہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ سایہ ایک جنگلی بھیڑیے کی شکل اختیار کر گیا تھا، ایک خونخوار بھیڑیا جو بے دردی سے سب کو مار ڈالتا ہے۔ وہ اپنے ہی ذل سے خوف کھا رہا تھا۔ اسے لگا اس کا اپنا ذل ہی اسے نگل لے گا۔ یزین ایڈم کی ایک زوردار چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چوغا گیلا تھا، لیکن اس کے بال ہڈ میں ڈھکے ہونے کی وجہ سے خشک تھے۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو ہر سمت سرخ روشنی پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، پھر نوٹس بورڈ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ نوٹس بورڈ پر چپکی ڈیمن کی دیگر تصویروں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر اس کے روتے تڑپتے چہرے کو یاد کر کے زوردار قہقہا لگایا۔ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا بدلہ پورا ہوا۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈیمن کی تمام تصویریں بورڈ سے اتاریں، پھر انہیں نیچے فرش پر گرایا۔ بابا، آپ آج نہ جائیں۔ وہ ایلیسٹر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ بیٹا، میں کچھ دنوں میں لوٹ آؤں گا۔ لیکن وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ جانے والے واپس نہ آئیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنے ٹوٹے حصوں کو وہ کتنا بھی سمیٹے واپس پہلے جیسا کچھ نہیں ہو پاتا۔ اور وہ جان گئی تھی کہ جانے والوں کے واپس آنے کی آس نہیں لگانی چاہیے، ورنہ ان کے انتظار میں زندگی کا یہ سفر مزید کٹھن اور دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالے کھڑی رہی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی ماچس پر آگ لگائی، پھر تیلی تصویروں کی جانب پھینکی۔ آہستہ آہستہ آگ پھیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آگ میں جھلستی تصویروں کا عکس نمایاں ہوا۔ غالبانہ مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوئی تھی، آنکھیں مطمئن تھیں۔ جس چنگاری نے 12 سال پہلے میرے دل میں جنم لیا تھا، وہ آج بجھ گئی۔ ڈیمن کی تصویریں راکھ کا ڈھیر بن رہی تھیں۔ میں آزاد ہوں، میں اس بدلے کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی اور آنکھیں نم تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنی گھٹن زدہ زندگی میں کھل کر سانس لی تھی۔ دل کا ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اسے زندگی لمحے بھر کو آسان لگی تھی۔ جنا اس راکھ کے ڈھیر کے پاس بیٹھی، پھر اپنے چوغے میں سے وہ انگوٹھی باہر نکالی۔ وہ اس انگوٹھی کو بار بار چوم رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر رہی تھی۔ اسے یوں احساس ہوا کہ ایلیسٹر اس کے ساتھ ہے۔ بابا، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنی جنا کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے ایک آہ بھری اور ضبط کیے تمام آنسو بہنے دیے۔ وہ آج نہیں روکے گی۔ نہ جانے کتنے عرصے سے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ مزید خود کے جذبات نہیں دبا سکتی تھی۔ دل سے نفرت کی دیوار ہٹ چکی تھی، اور دیوار کے اس پار قید تمام جذبات اب وہ کھل کر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ وہ کتنا ہی عرصہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس نے کبھی بھی کھل کر غم نہیں منایا،
غم منا لیتی تو دل ہلکا ہو جاتا، اور اگر دل ہلکا ہو جاتا تو وہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھ جاتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، اس کے وقت کا حساب نہ رہا۔ رو رو کر اس کی سانس پھولنے لگی۔ بابا، میں بہت اکیلی رہ گئی تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا، آپ کو میرا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلبلا رہی تھی۔ کیا وہ وقت میں واپس نہیں جا سکتی؟ بس ایک بار وہ انہیں گلے لگانا چاہتی تھی، ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ دنیا میں ایک وہی کندھا تو تھا جو اسے سب سے زیادہ محفوظ محسوس ہوتا تھا، جسے وہ ساری زندگی کھونا نہیں چاہتی تھی، اور زندگی نے سب سے پہلے اس سے وہی کندھا چھین لیا تھا۔ دیکھیں نا، آپ کی موت نے آپ کی جینا کو کیا بنا دیا۔ گلے میں گلٹی ابھری، آواز دب گئی، لیکن وہ پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ میں ایسی نہیں تھی بابا، میں ایسی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جینا کبھی بھی قاتل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہتے تھے کہ جینا میری بہت پیاری بچی ہے، بہت نرم دل اور خوش اخلاق ہے، اس کا دل چڑیا جتنا ہے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوئی، پھر اپنی زندگی کے پچھلے 12 سالوں پر نظر دوڑائی۔ وہ ان 12 سالوں میں کچھ اور ہی بن چکی تھی۔ میں ویسی نہیں رہی بابا، میں بدل گئی ہوں۔ حالات بھی تو بدل گئے تھے، لیکن مجھے اپنے کیے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے کوئی ملال نہیں۔ وہ شیطان ایسی ہی موت کا حقدار تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ ڈیمن کے ساتھ جو ہوا اسے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا گم سم سا کونے میں لگا بیٹھا تھا۔ اسے یہاں کی ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں پہنے سیاہ لینز وہ اتار چکا تھا۔ اس کے چہرے کے زخم پر دوائی لگائی جا چکی تھی۔ پیٹ کے گرد پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یزین نے گرم شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس نے ٹانگیں فولڈ کیے اپنا سر ان میں دبا لیا۔ دماغ ایک عجیب الجھن کا شکار تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ زیان سے پہلی بار ملا تھا۔ زیان اسی کی طرح بچہ تھا، لیکن زیان ایک الگ شخص تھا۔ کوئی کیسے اس کو زیان کہہ سکتا تھا؟ بچپن میں بھی کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا، اور اب بھی کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ بنا اس کی بات سنے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس کی پشت دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ زیان یزدان، وہ بنا پلٹے بولا۔ اور میرا نام یزین ایڈم ہے۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں یزین۔ وہ کیسے اس کے بارے میں سب جانتا تھا؟ اس نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج وہ اپنے آپ سے ایسے سوال کر رہا تھا جن کے جواب میں ایک نیا سوال بن کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ بعض اوقات اس کے جسم میں شدید درد بھی ہوتا تھا، جیسے اس نے کوئی گہری مشقت کی ہو، لیکن اسے یہی لگتا تھا کہ وہ یہ سب ہیلوسینیٹ کر رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ اسے لگتا تھا سب لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ حقیقت سے بھاگنا چاہا تھا۔ وہ ان سب باتوں کے بارے میں کھوجنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے آدھی باتیں کیوں یاد نہیں رہتی تھیں؟ جواب اس کے پاس اب بھی موجود نہیں تھا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو رہا ہے۔ اگر اس نے مزید اس سب کے بارے میں سوچا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے کمرے سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑیں، اور پھر اس کے چلتے قدم ایک جگہ آ کر تھم گئے۔ فرش پر خون کے دھبے تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ خون کس کا تھا؟ اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ خون میں رنگتے جا رہے تھے، پھر ان سے خون بہہ کر زمین پر گرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ تو تم اب تک نہیں سمجھے یزین؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ سیاہ چوغا اوڑھے اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہی سیاہ چوغا جو قلعے میں اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ سب تسلیم کرنے کی ہمت یزین میں نہیں تھی، لیکن وہ کسی کو اپنے اندر سے بولتے محسوس کر سکتا تھا۔
جیسے کوئی اور شخص اس کے اندر قید میں بیٹھا بول رہا تھا۔ اس کی آواز یزین کے سر پر پتھر برسا رہی تھی۔ وہ بری طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ تم اتنے بے وقوف کیوں ہو یزین؟ اس کا پورا جسم لرز اٹھا۔ اسے اپنا دل بری طرح ڈوبتا محسوس ہوا۔ یزین کا چہرہ پسینے سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن آواز اب بھی بالکل صاف آ رہی تھی، کیونکہ وہ آواز باہر سے نہیں، اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یزین؟ وہ سب تم نے ہی تو کیا تھا، پھر تم بھول کیوں جاتے ہو؟ میں 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 نے کچھ نہیں کیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ سب تم نے ہی تو کیا ہے یزین۔ میں تو تمہارا محافظ تھا۔ جو تم نے سوچا میں نے وہی کیا۔ وہ نچلا ہونٹ دبائے مسکرا رہا تھا۔ یزین نے اس کی جانب دیکھنا بند کر دیا تھا۔ اسے زیان سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ یزین بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہا تھا۔ ہاد نے تمہاری ماں کو گالی دی تو تمہارا دل چاہا کہ تم اس کی ناک توڑ دو، سو میں نے توڑ دی۔ نیل نے ساری کلاس کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ کاش میں اس کا بازو توڑ دوں، اور میں نے توڑ دیا۔ تم وکٹر کو زندہ جلانا چاہتے تھے اور جارڈن کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو، میں نے ان کے ساتھ بالکل وہی کیا جو تم کرنا چاہتے تھے، مگر ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ بورڈنگ اسکول میں پیٹر نے تم پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا تو تمہارا دل کیا کہ اس کا چہرہ بگاڑ دو، اور میں نے اس رات اس کا چہرہ اتنا بری طرح سے بگاڑا کہ اگلی صبح اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی چیخ مارے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ جوئی نے جب سب کے سامنے تمہاری تذلیل کی تو تم نے خواہش کی کہ وہ کل کا سورج نہ دیکھے، اور میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی۔ وہ بڑے مزے سے ہنس ہنس کر اسے سب بتا رہا تھا۔ یزین مسلسل اس سب سے انکار کر رہا تھا۔ وہ بس ایسا سوچتا تھا لیکن کرنا تو نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ تم تھے، سب تم نے کیا۔ تم میرے دوست تھے لیکن تم نے ہمیشہ مجھے پھنسایا ہے۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنی ہی ذات کے حصوں میں کھو رہا تھا۔ قتل میں کروں یا تم کرو، بات تو ایک ہی ہے۔ اور یزین کو اپنی چلتی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں، کیونکہ ہم ایک ہیں۔ میں تم ہوں اور تم میں ہوں، ایک کہانی کے دو پہلو۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ آگاہی کا لمحہ سب سے دردناک ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اپنے سیاہ چوغے کا ہوڈ اتار رہا تھا۔ یزین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ سیاہ چوغا اوڑے یزین ہی یزین کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک تھے۔ ایک یزین مسکرا رہا تھا اور دوسرا بری طرح چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ایک حوالدار یزین کو دیکھ کر دوسرے حوالدار سے مخاطب ہوا۔ پاگل ہونے کی اداکاری کر رہا ہے تاکہ سزا سے بچ جائے۔ اس نے ایک نظر گھما کر یزین کو دیکھا جو ابھی تک پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ وہ ارد گرد گھورتے ہوئے نہ جانے کس بھوت سے بات کر رہا تھا۔ اداکاری تو بہت اچھی کر رہا ہے۔ دونوں قہقہا لگا کر ہنسے۔ اگلی صبح ایڈنبرا کے آسمان پر سورج لے کر اتری تھی۔ رات کی تاریکی غائب ہو گئی تھی، لیکن کل رات جو ہوا اس کا چرچا ہر ایک کی زبان پر تھا۔ ہر خبر نامے پر ڈیرن ناکس کے موت کی پٹی چل رہی تھی۔ ہر اخبار کے پہلے صفحے پر منسٹری فار کمیونٹی سیفٹی ڈیرن ایکس کی دردناک موت کا ذکر تھا۔ ڈیرن کی سیاسی پارٹی نے اس کی موت پر کیمپین شروع کر دی تھی۔ مجرم کو فوری طور پر سزا دینے کے لیے عدالت پر زور دیا جا رہا تھا۔ بہت سی عوام ان کے ساتھ تھی۔ جینا لیزا کے کمرے میں داخل ہوئی۔
وہ کل رات سے اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، اسی لیے جہنا صبح اٹھتے ہی لیزا کی طرف آ گئی تھی۔ گڈ مارننگ لیزا۔ لیزا فریش ہو کر واش روم سے نکل رہی تھی۔ سامنے بیڈ پر جہنا بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ، پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا گیا، پھر وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج اس کا شوٹ تھا، وہ اسی کی تیاری میں مصروف تھی۔ لیزا، آج میں بہت خوش ہوں۔ پورے شہر میں ڈیمن کے مرنے کی خبر پھیل گئی ہے، جیسے میرے بابا کے مرنے کی خبر پھیلی تھی۔ وہ آج بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو تمہیں، وہ بنا جینا کی طرف دیکھے اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ جینا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اٹھ کر لیزا کی جانب بڑھی۔ جینا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ لیزا الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جینا کا رخ الماری کی طرف ہوا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے میں 3 بل پڑ گئے۔ لیزا کا یہ انداز اسے سمجھ نہیں آیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا، یہ کافی ہے۔ وہ ہاتھ باندھے پلٹی۔ تم ایسا کیوں بول رہی ہو لیزا؟ اس وقت یہاں سے چلی جاؤ جینا، میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے گا جو تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ جینا سے نظریں چرا رہی تھی۔ نہیں، میں ایسے بالکل نہیں جاؤں گی، تمہیں جو بولنا ہے بولو۔ وہ جلدی سے لیزا کے پاس آئی، پھر اس کا بازو تھاما۔ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی، اور جو میں بولوں گی وہ تمہیں زہر لگے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر جینا کو دیکھا۔ ہم دوست ہیں لیزا، اور دوستوں کی باتوں کا برا نہیں منایا جاتا۔ میں نے کچھ غلط کیا ہے یا میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہے تو مجھے درست کرو۔ وہ تحمل کے ساتھ کھڑی لیزا کی جانب نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا آخری دوست کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ غلط؟ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ تم اپنے بدلے میں اتنی اندھی کیسے ہو سکتی ہو جینا؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے اس بدلے کی آڑ میں تم نے اپنے ہی دوستوں کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کی آواز میں درد چھلک رہا تھا۔ آنکھیں اذیت سے بھری ہوئی تھیں۔ جینا اس کی بات پر خاموش کھڑی رہی۔ تم نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کیا ہے۔ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے جینا، اور صرف مجھے ہی نہیں، یزین بھی تمہاری وجہ سے جیل میں ہے اور بہت جلد اسے سزا بھی مل جائے گی۔ تھینکس ٹو یو جینا ایلیسٹر۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ میں یزین کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ لیزا کی طرح اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سب ٹھیک کر دو گی، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ تم جانتی بھی ہو کل رات میں تمہارے لیے کتنی پریشان تھی، مجھے بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا۔ مجھے کل رات اسٹیفن نے پروپوز کیا، لیکن میں اس کا پروپوزل چھوڑ کر تمہارے پیچھے آئی۔ میں اتنی ڈری ہوئی تھی، مجھے سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ غصے میں بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ لیکن تم تو بس مجھے استعمال کر رہی تھیں، تم وہاں سے پہلے ہی فرار ہو چکی تھیں۔ میں تمہیں بچانے کے لیے پولیس لائی تھی اور میری وجہ سے یزین پکڑا گیا۔ تمہیں پتا ہے وہ کتنا رو رہا تھا، وہ بچوں کی طرح ڈرا ہوا تھا۔ تم سب جانتی تھی جنا، تم سب جانتی تھی، لیکن پھر بھی تم نے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے زیان کی مدد لی، اور بدلے میں یزین پکڑا گیا۔ تم نے مجھے دھوکا دیا، جس کے بارے میں ہم بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا تو بدلہ پورا ہو گیا، اب خوش ہو تم؟ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوئی۔ جینا کے قدم پیچھے کی جانب بڑھنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ زیان وہ ذل ہے جو یزین کی زندگی برباد کر رہا تھا؟ لیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ ذل تم ہو جینا، تم نے اپنی اور یزین کی زندگی میں زہر گھولا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ صرف نفرت اور بدلے کے لیے؟ لیزا آگے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر وہ سن نہ پائی۔ جینا بے یقینی کے عالم میں اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا اپنا عکس اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی پرچھائی اس کے قد سے بڑی ہوتی جا رہی ہے، جیسے اس کا اپنا ذل ہی اسے نگل رہا تھا۔ 12 سال وہ اپنے ذل میں بسیرا کیے برائی کے ساتھ جیتی رہی تھی، اور آج اسے اسی ذل سے خوف آ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے
بھیگی پلکوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ لیزا خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، کیا اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا؟ اور یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ او مائی گاڈ، کیا کلائمیکس تھا! کس طرح یزین اور زیان دونوں کی جنگ چلی ایک باڈی میں جب وہ ڈیمن کو قتل کرنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہوتی اور زیان باہر نہ آتا تو یزین کا تو وہیں کام تمام ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی پکڑا تو گیا بیچارہ پولیس کے ہاتھوں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جینا کیسے اس کی مدد کرتی ہے۔ حالانکہ مجھے لگا تھا کہ وہ جب گھر پہنچے گی تو اسے یزین کی فکر ہوگی، وہ اس پریشانی میں ہوگی کہ یزین ادھر پکڑا گیا ہے اور وہ بھاگ کے نکل آئی ہے، لیکن وہ تو کچھ زیادہ ہی خوش تھی اپنے بدلے کا پورا ہونا دیکھ کر۔ اور دیکھتے ہیں ساتھ میں کہ آونا کا کیا ہوتا ہے۔ بھاگ تو وہ گئی ہے لیکن اس کے منہ پہ کس نے ہاتھ رکھا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی ڈرائیور تھا جو اسے ڈھونڈ رہا تھا، اس نے ہی ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، جینا کے ساتھ اور جو بھی ہو، زیان یا یزین کے ساتھ یا آونا کے ساتھ، سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈیمن از اوور۔ The most hated person in this novel is over۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دیکھتے ہیں کہ جینا کیا کمالات دکھائے گی اپنی وکالت کے اور یزین کو چھڑوا لے گی، بچا لے گی۔ کیا لگتا ہے بچ جائے گا یزین؟ جواب دیجیے اس بات کا کامنٹ کر کے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔